أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. मोहतरम कुरान दोस्त अहबाब, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. आपको आज के सबक और कुरान कोर्स आओ कुरान समझें QC1 और सबक नंबर 3 के हिस्सा अव्वल में खुशामदीद और मुबारकबाद कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इस बेहतरीन काम के लिए चुना और हमें ये तौफीक दी कि हम कुरान को समझें. तो आइए इस हवाले से कुरान हकीम से एक बड़ी खूबसूरत आया मुबारका. जी अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये आया मुबारका सुनी और देखिए कुरान किस खूबसूरत अंदाज के अंदर और कितने ज़बरदस्त अंदाज के अंदर इस बात का इजहार कर रहा है कि अगर हम कुरान में गौर नहीं करते तो हम कौन है जिनके दिलों पर ताले पड़े हुए हैं. तो अल्लाह ना करे हम ऐसे लोगों में शुमार हों. अल्लाह तबारक व तआला हमारे दिलों के तालों को खोले और हमें कुरान पर गौर करने वाले बना दे. तो आगे बढ़ते हैं जी. आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हमने तअव्वुज़ कवर किया, हम सूरह फातिहा पढ़ रहे हैं और सूरह फातिहा की 3 आयात हम पहले पढ़ चुके हैं. आज हम आया नंबर 4 और 5 पढ़ेंगे इंशाल्लाह और ग्रामर में हम ज़मायर करेंगे और वही दिलचस्प इशारे जो हम रोज़ाना करते हैं आज भी करेंगे और नई चीज़ें सीखते जाएंगे इंशाल्लाह. आज का नुक्ता तालीम भी बहुत मज़े का है, आप सबको अच्छा लगेगा. तो आज इस सबक में इस 1 घंटे के अंदर आप 6 नए अल्फाज जो कुरान में 3451 बार आए हैं, 3500 बार तकरीबन. तो मेरा तो ख्याल है कि ये तो अगर हमें 10 घंटे भी बैठकर याद करने पड़े सारी जिंदगी भी कि जो अल्फाज कुरान में आ रहे हैं तो ये तो बहुत ही आसान काम है. 1 घंटे की मेहनत और आप कुरान में आने वाले 3451 बार जो अल्फाज हैं उनको जान जाएंगे. इसलिए पूरी तवज्जो से बैठिए. आपसे मैं एक दफा फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि सब काम छोड़ दीजिए, दुनिया के सब काम छोड़ के आप कुरान सीखने के लिए तवज्जो, मोहब्बत और शौक से बैठ जाइए ताकि आप इसका सही फायदा उठा सकें. आज के सबक के इख्तिताम तक इंशाल्लाह ये जो आप साथ आपको एक ये नजर आ रही होती है, ये आपको ये जो यहाँ पर ये बार नजर आ रही है, ये जो मुसलसल ऊपर की तरफ जा रही है, तो ये हमें दिखा रही है कि हमारी बैटरी किस कदर चार्ज होती जा रही है कुरान सीखने के लिए. अल्हम्दुलिल्लाह देखिए कितनी तेजी से भरती जा रही है. तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमें ये आसान तरीका कुरान सीखने का जो है वो फराहम किया हुआ है और डॉक्टर अब्दुल अजीज अब्दुल रहीम जिन्होंने इसको डिज़ाइन किया है, अल्लाह तबारक व तआला उनको जज़ाए खैर अता फरमाए. आज के सबक के इख्तिताम पर यानी सिर्फ 3 सबक पढ़ के हम कुरान में आने वाले 12,000 अल्फाज को जान पाए हैं. तो अब हम जो है इंशाल्लाह इसकी सूरह फातिहा की तिलावत सुनेंगे. जो आयात हम पहले पढ़ चुके हैं, आप जैसे ही तिलावत सुने तो कोशिश करें कि आप उन आयात के ऊपर गौर करें और जो चीज़ें आप सीख चुके हैं उनको आप रिकॉल करने की कोशिश करें, उन्हें याद करने की कोशिश कीजिए. तो आज इंशाल्लाह हम पहले आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इसको पढ़ चुके हैं, इसके अल्फाज पर गौर कर चुके हैं. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. कल हमने इसके ऊपर देखा था अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. इसके अल्फाज के हमने टुकड़े किए थे और उनको जानने की कोशिश की थी. और अर्रहमानिर रहीम, और इसकी मदद से हमने कुछ जो कामयाब लोगों की आदत होती हैं उनको भी जानने की कोशिश की थी. आज अब इंशाल्लाह हम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इसका अरबी तर्जमा भी जानेंगे और ये भी देखेंगे कि इनको किस तरह याद रखा जा सकता है इन अल्फाज को और किस तरह इनकी मदद से हम कुरान के बाकी अल्फाज को जान सकते हैं. तो आइए. ओके जी, अब कमेंट्स आप सिर्फ मुझे कर सकेंगे, बाकी सबको नहीं कर सकेंगे. तो मालिकी यौमिद्दीन, मालिकी यौमिद्दीन. तो पहले तो आप इसको जब पढ़ें तो इसको देख लिया करें, इसकी हरकत क्या है, हमने कैसे इसको ठीक तरह से पढ़ना है. और फिर उसके बाद नीचे इसका रवा तर्जमा है, मालिक है दिन का बदला के, मालिक है दिन का बदला के. अब हम इसको वर्ड बाय वर्ड एक एक लफ्ज लेंगे, उसको देखेंगे उसकी हैयत क्या है, उस पर गौर करेंगे. तो सबसे पहले हम लेते हैं पहला लफ्ज और वो है मालिक. मालिक
اچھا یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہاں پہ ہے مالک، ٹھیک ہے، یعنی اگر آپ رک جاتے ہیں مالک ورنہ مالکی، تو مالک کا مطلب اردو میں عام طور پہ ہم ملکیت کے لیے، مالک ہے کسی چیز کی اونرشپ ہونا، یہ اردو میں چونکہ استعمال ہوتا ہے، بہت عام استعمال ہوتا ہے، اس لیے اس کے لیے میرا خیال ہے آپ کو کوئی مشکل نہیں ہوگی. البتہ اس کو کنفیوز نہیں کرنا، نہیں یہ کسی نے لکھا ہے بادشاہ، نہیں جی یہ بادشاہ والا نہیں ہے، وہ ہوتا ہے ملک، یہ ہے مالک، مالک. تو یہ تھوڑا سا فرق ہے، اور عربی میں بار بار آپ کو بتا دوں حرکات کے فرق سے الفاظ کے معنی بدل جاتے ہیں، اس لیے آپ نے توجہ سے سننا ہے، غور سے سننا ہے، اور جو ٹھیک معنی ہے وہ یاد رکھنے کی کوشش کرنی ہے. تو یہ ہے مالک، تو یہ اردو میں بھی ہم مالک کہتے ہیں، فلاں شخص فلاں چیز کا مالک ہے، آپ کسی گھر کے مالک ہیں، آپ کسی گاڑی کے مالک ہیں، آپ موبائل کے مالک ہیں، آج کل ماشاءاللہ ہر کوئی موبائل کا مالک ہے، تو آپ ان لوگوں میں سے جو اس موبائل سے اچھا فائدہ اٹھا رہے ہیں اس کی ملکیت سے. تو مالک یہ ہے، مالک ہے یعنی اس کی پوزیشن میں ہے، اس کے قبضہ میں ہے، اس کی قدرت میں ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ ہے مالک، اس لیے اس لفظ کو آپ نے یاد رکھنا ہے. اچھا جی، یوم، یوم کا لفظ بھی اگین بہت عام طور پہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، اور یوم، یوم عید، یوم آخرت، یہ ہم کہتے رہتے ہیں نا، تو اس لیے دن اس کا عام معنی ہے دن کا، اردو میں یہ بہت عام استعمال ہوتا ہے، اس لیے آپ کو یاد کرنے میں بالکل مشکل نہیں ہوگی. اور اس کی جمع کیا ہے؟ ایام، یوم، ایام. میں ایک چھوٹی سی بات آپ سے کل کے کورس میں ہم نے پڑھی ہے، دیکھتا ہوں آج آپ میں سے کتنے بتا سکتے ہیں. یہ یوم کیا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے یہ اپنی بناوٹ میں کیا ہے؟ اسم فعل حرف میں سے کیا لگ رہا ہے آپ کو یہ کیا ہے؟ ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے، یہ اسم ہے. دیکھیں ہم نے کل ہی پڑھا تھا جس لفظ پر تنوین آ جائے، دو پیش، دو پیش، دو زبر، دو زیر، جس بھی لفظ پر یہ آ جائیں وہ کیا ہے؟ وہ اسم ہے. تو بڑا آسان فارمولا ہے، اب اس فارمولے پر ہر وہ لفظ آپ کے سامنے آپ فوری بتا سکتے ہیں یہ اسم ہے. اور اس کی جمع ہے ایام، اس کی جمع ہے ایام. کل مجھے ایک بڑا اچھا سوال ہمارے ایک بردر ہیں انہوں نے لکھا، انہوں نے کہا جی کہ آپ نے تو بتایا تھا کہ جمع بنانے کا کلیہ یہ ہے آخر میں واو نون یا نون آتا ہے، تو لیکن اسم کی جمع آپ نے بتائی اسما، جیسے آ جائے یوم کی جمع ایام. تو یہ یاد رکھ لیجئے، گرامر کے پورشن میں ہم پھر اس کو دہرائیں گے بھی کہ واو نون یا نون ایک طریقہ ہے جمع بنانے کا عربی میں، ایک طریقہ، ٹھیک ہے؟ تو ایک طریقہ، اس کے اور بھی طریقے ہیں، عربی میں اور طریقوں سے بھی جمع بنتی ہے، تو وہ جمع ہم نے یہ بنائی ہے. تو آپ نے ان کو اسی طرح یاد رکھنا ہے، ان الفاظ کو، یوم ایک دن، ایام زیادہ دن. تو جیسے ہم کہتے ہیں نا چھٹیوں کے ایام چل رہے ہیں، یہ بچوں کی چھٹیاں ہوتی ہیں لمبی 2 ماہ کی، 3 ماہ کی، تو تعطیلات یا ایام تعطیلات بھی کہتے ہیں چھٹیوں کے دن. تو یوم اور ایام یاد رکھنے کے لیے، یہ ریفرنسز جو آپ کو دیے جاتے ہیں یہ یاد رکھنے کے لیے دیے جاتے ہیں. عموماً ویسے اردو میں یوم کا چونکہ لفظ یومیہ، روزانہ، ہم کہتے ہیں نا یومیہ اجرت، روز کی اجرت، تو اسی سے یہ لفظ بنا ہے یوم ایام. قرآن میں 405 مرتبہ، اگر آپ اس کو ابھی یاد کر لیں انشاءاللہ تو آپ یہ دیکھیے کہ 405 مرتبہ قرآن میں یہ الفاظ آئیں گے. ہم نے یہ یاد کر لیے الحمدللہ، کوئی مشکل بھی نہیں ہے. تو یوم اور ایام اس کو اچھی طرح اپنے ذہن میں رکھ لیجئے. اور آگے کیا ہے؟ دین. اب دین جو ہے نا اس کو ذرا توجہ سے سنیں، اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، دو دین کے. ایک اس کا معنی ہے بدلہ، ریزلٹ، ٹھیک ہے، آؤٹ پٹ، آؤٹ کم، یہ ہے بدلہ دین کا معنی. ایک معنی وہ ہے جو ہم سب کو پتہ ہے، جو ہم سب کہتے ہیں دین اسلام کیا ہے؟ یہ دین ہے اسلام، یعنی نظام زندگی ہے، نظام حیات ہے، ضابطہ حیات ہے، پوری زندگی کا نظام ہے. تو یہ دو معنی ہیں، دو، اور قرآن میں یہ دونوں معنی میں استعمال ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو اب یہاں پر اس کا معنی جو آیا ہے دین کا وہ کیا ہے؟ بدلہ، بدلہ. ہمیں ایک پتہ کیسے چلا کرے گا؟ یہ انشاءاللہ ہمیں کانٹیکٹ سے پتہ چلا کرے گا، جو آگے بڑھتے جائیں گے ہمیں پتہ چلتا جائے گا آہستہ آہستہ انشاءاللہ کہ دین کہاں پر کس معنی میں استعمال ہوا ہے. یہاں کس معنی میں استعمال ہوا ہے؟ دین، بدلہ. اچھا اکثر لوگ
اس کا ترجمہ جب کرتے ہیں تو وہ دین کو سمجھتے ہیں بدلے کا دن. یہ نہیں کرنا آپ نے. یوم کا مطلب ہے دن. یہ جب آپ سوالوں کا جواب بھی دیتے ہیں نا، اس میں بھی اکثر لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ دین کو کہتے ہیں بدلے کا دن. دین کا مطلب ہے بدلہ یا نظام زندگی. یوم کا مطلب ہے دن. یوم الگ لفظ ہے، دین الگ لفظ ہے. دین یوم کا مطلب دن اور دین بدلہ. ٹھیک ہے جی. تو اب اگر اس کو ہم پورا پڑھیں تو مالکی، مالک کیا ہے؟ مالک ہے یوم دن کا، دین بدلے کے دن کا. تو بدلے کے دن سے کیا مراد آپ کو لگ رہا ہے یہاں پہ؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کب کون سا دن ہے بدلے کا دن؟ جی الحمدللہ بالکل صحیح فرمایا آپ نے. قیامت کا دن. قیامت کا دن یوم حشر، جب بدلہ دیا جائے گا، جب جزا دی جائے گی، جب آؤٹ پٹ آئے گی، جب آؤٹ پٹ پتہ چلے گی اس ساری زندگی. سر قیامت کا دن. جی بالکل ٹھیک ہے. یہ پلیز چیٹ باکس میں بتائیے ذرا کائنڈلی. مائکس لوگ ڈسٹرب ہوتے ہیں تو میں اس کو آف کر رہا ہوں. جی تو دین کے دو معنی ہم نے انشاءاللہ یاد رکھنے ہیں. بدلہ یعنی اچھے کام کا اچھا اور برے کام کا برا. اچھا یہاں پر یہ بھی یاد رکھنا ہے آپ نے، دین کا مطلب یہ نہیں ہے اچھا بدلہ برا بدلہ، اس کا مطلب ہے بدلہ. تو ظاہر سی بات ہے جنہوں نے اچھے کام کیے ہوں گے انشاءاللہ انہیں اچھا بدلہ ملے گا. اور اللہ کے فضل سے ہمیں یہ قرآن سیکھنے کا اچھی نیت سے اللہ رب العزت بہترین بدلہ عطا فرمائیں گے. اور برے کام کا برا بدلہ، اگر آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، کسی کا حق مارا ہے، اللہ کے احکامات کی طرف توجہ نہیں کی، تو ظاہر ہے کہ پھر برے کاموں کا بدلہ برا ہوگا. تو بدلہ، آؤٹ کم، ریزلٹ، آؤٹ پٹ، اجرت جسے کہتے ہیں آپ، ہے نا. کوئی مزدور مزدوری کرتا ہے پھر اس کو اجرت ملتی ہے، تو اس کا ریزلٹ. اور دوسرا معنی زندگی گزارنے کا طریقہ، جیسے اسلام. تو اسلام کو اس لیے دین اسلام کہا جاتا ہے، یہ زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. اسلام کا زندگی گزارنے کا طریقہ جب ہم کہتے ہیں دین اسلام. ٹھیک ہو گیا جی. تو اب یہ جو پیغام اس میں ہمیں دیا جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ جب قیامت آئے گی، آخری روز حشر ہوگا، صرف اللہ ہی سب کا مالک ہوگا، اس کی حکومت ہوگی. اور وہی اب دیکھیں اللہ آج بھی مالک ہے ہر چیز کا. یہاں پہ خاص طور پہ اس کا ذکر دیا گیا ہے. کس سینس میں؟ ابھی دیکھیں اس دنیا کے اندر اللہ رب العزت ہر چیز کا مالک ہے، لیکن ہمیں کچھ اختیار دیا گیا ہے. اور مطلب ہم کچھ مختلف کام کر سکتے ہیں، کچھ اپنے ارادہ سے کر سکتے ہیں. اچھے لوگ اچھے کاموں کی طرف دعوت دیتے ہیں، برے لوگ آپ کو بھٹکا سکتے ہیں، انہیں بھی اختیار دیا گیا ہے. شیطان کے پاس بھی اختیار ہے. قیامت کے روز جو ہے نا خالصتاً سارے کا سارا کسی کے پاس کچھ اختیار باقی نہیں بچے گا. تو اس وقت اختیار کس کے پاس ہوگا؟ اللہ کے پاس. اور اللہ سب کے ساتھ انصاف کرے گا. تو اس لیے خاص طور پہ یہاں یہ ایکسپریشن آیا مالک یوم الدین، روز حشر کا مالک، بدلے کے دن کا مالک. اب اس دن کسی کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. اجازت کس کو ہوگی؟ جس کو اللہ اجازت دے گا. اور قرآن میں اس کا ریفرنس ہے کہ اللہ جس کو اجازت دے گا وہی سفارش کر پائے گا. اور یہ دن انتہائی خطرناک دن ہوگا، انتہائی خطرناک دن. آپ یہ غور کریں کہ عام زندگی میں ہمیں زلزلے کا سامنا کرنا پڑ جائے، سیلاب آ جائے، جنگ ہو، تو کس قدر پریشانی کا عالم طاری ہوتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کچھ سال پہلے یہاں اسلام آباد میں مجھے یاد ہے کہ زلزلہ اور پھر زلزلے کے جھٹکے آتے رہتے تھے. تو رات کو ذرا سی کچھ ہوتا تھا تو ایک ڈر، خوف کا عالم طاری ہوتا تھا کہ پتہ نہیں ابھی کیا ہونے لگا ہے. تو یہ ایک عام دنیا کی چھوٹی سی مصیبت میں یہ ہوتا ہے. تو آپ سوچئے اس روز آدمی اپنے بیٹے، اپنی بیوی، بہن، بھائی، ماں سب کو دیکھ کر بھاگے گا. وہ کہے گا اسے اپنی فکر ہوگی، بس اپنی جان کی، نفسی، اپنی فکر ہوگی کہ میں کسی طرح بچ جاؤں، مجھے کوئی جائے پناہ ملے. اس روز کا یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے. اب جیسے ہی ہم یہ سنیں مالک یوم الدین تو ہمیں کیا سوچنا چاہیے؟ ہمیں یہ امید رکھنی چاہیے کہ اللہ قیامت کے دن ہم پر رحم کرے گا. اور یہ لیکن ڈر رکھنا چاہیے، ساتھ اس چیز کا خوف بھی ہونا چاہیے کہ کہیں ہمیں سزا نہ مل جائے. تو ہم جب یہ سزا کا تصور آئے تو ہم کیا کریں؟ تو فوری طور پہ سوچیں کہ ہم ایسے کام کریں جو آخرت میں ہمارے لیے بہتری کا باعث ہو. آخرت میں ہمارے لیے بہتری کا باعث ہو. ٹھیک ہو گیا جی. اب
فوری طور پہ ہمیں آخرت کی تیاری کرنی چاہیے، کوئی وقت ضائع نہیں کرنا، یہ نہیں سوچنا چاہیے کل قرآن پڑھ لوں گا، پرسوں پڑھ لوں گا، آئندہ سے نماز فرض پوری پڑھا کروں گا۔ تو جو بھی اچھا کام آپ فوری طور پہ کر سکتے ہیں، فوری نیت کر لیجئے، ارادہ کر لیجئے، اس کو کرنا شروع کر دیجئے۔ تو ایک اچھے انسان کی عادت کیا ہونی چاہیے؟ آج یہ عادت نمبر 7 ہم سیکھ رہے ہیں، کوشش ہو کہ ہر کام آخرت سامنے رکھ کر کیا جائے۔ دیکھیں یہ بڑا بہترین کلیہ ہے، بڑی زبردست ٹپ ہے۔ آپ کوئی کام کرنے لگیں، آپ فوری سوچیں کہ آخرت میں اس کے لیے کیا ہوگا، تو یقیناً وہی فیصلہ ہو جائے گا، آپ کو پتہ چل جائے گا، آپ کو بتا دیا جائے گا، آپ کا ضمیر آپ کو بتائے گا کہ یہ تم برا کر رہے ہو، یہ تم کسی کا حق مار رہے ہو، یہ تم کسی کی برائی کر رہے ہو، یہ تم کسی کے بارے میں غلط بات کر رہے ہو، تو اس کا آخر میں نتیجہ اچھا نہیں ملنے والا، تو چپ کر جاؤ، اس کو رک جاؤ، مت کرو۔ اور جب آپ نیکی کی راہ پر نکلے ہوں گے، آپ کو فوری خیال آئے گا انشاءاللہ کہ اللہ رب العزت اس کا آخرت میں بہتر بدلہ دیں گے، تو آپ اس کو کریں گے فوری۔ تو یہ ایک معیار ہے خود کو چیک کرنے کا، ما علی کی یوم الدین۔ تو یہ عادت اپنا لیجئے کہ جب بھی آپ کوئی کام کرنے لگے سوچئے کہ آخرت میں اس کا بدلہ مجھے کیا ملنے جا رہا ہے۔ تو الحمدللہ اس خوبصورت لفظ کو 3 اس کے اندر الفاظ ہیں، مالک مالک ہے، یوم دن، اردو میں آپ اس کو روز بھی کہتے ہیں نا، روز روز ہم جو کہتے ہیں دن کا، اور دین بدلہ، ٹھیک ہے۔ تو یوم حشر بھی وہ جب حشر ہوگا یعنی بدلہ دیا جائے گا، ٹھیک ہو گیا جی۔ سو یوم قیامت بھی کہتے ہیں اس کو، روز جزا بھی کہتے ہیں، اس کا بھی تقریباً یہی مطلب بنتا ہے، جزا بدلہ، روز یوم دن۔ آپ کا ٹائم اسے پڑھ لیجئے۔ آلرائٹ جی، سو آپ کو ہمیشہ یاد کروایا جاتا ہے کہ اگر آپ اپنی پاکٹ بک اپنے ساتھ رکھیں، اس کی سافٹ کاپی آپ کو بھجوائی گئی ہے، تو انشاءاللہ آپ کے سیکھنے کی رفتار بہت بڑھ جائے گی۔ اور جو لیسن آپ پڑھیں کوشش کریں ان کے الفاظ کو ضرور آپ ساتھ ساتھ دہراتے جائیں۔ تو آگے بڑھتے ہیں جی۔ ایاک نعبد، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ پہلے عربک یاد رکھیں آپ نے، اور یہاں یہ یاد رکھیں ایاک ہے لفظ، اور اس میں جو الفاظ کی تکرار ہے یعنی یا 2 دفعہ ہے، جو ہمیں پتہ چل رہا ہے شرط سے، اس کو ہمیشہ صحیح ادائیگی ہمیں کرنی چاہیے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، بہت ہی خوبصورت آیت مبارکہ اور بڑی ہی زبردست اس میں عربک کا کے معنی بھی ہیں۔ تو پہلا لفظ ہے ایا۔ ایا جو ہے یہ اصل میں سٹریس کرتا ہے، سٹریس کسی چیز کو زیادہ، جیسے ہم بھی اردو میں بھی ہم کہتے ہیں نا، تم ہی کو یہ کرنا پڑے گا، یعنی تم کرو گے یا تم ہی، تو ہی لگنے سے کیا ہوتا ہے کہ نہیں تمہیں ہی کرنا پڑے گا یہ۔ تو اور یہ سٹریس کے لیے ہوتا ہے کا کے ساتھ جب لگ جاتا ہے، تو تیری ہی جب جملہ کے شروع میں کا آئے، اور یہ اس کا تکیہ ہے، کا اکیلا نہیں آ سکتا۔ کا ابھی آج انشاءاللہ آپ لیسن اس کے بی حصہ میں سیکھ بھی جائیں گے کہ کا جو ہے وہ ضمائر میں سے ہے، اور یہ کیوں اکیلا نہیں آ سکتا، تو اس لیے اس کے ساتھ یہ جڑ کے آیا ہے، تو یہ اس کا تکیہ ہے نا، اس طرح یاد رکھنے میں بھی آپ کو آسانی ہوگی۔ یا کا تیری ہی، کا معنی ہے تیری، کا تیری، یا تیری ہی، تو یا ہی کے لیے سٹریس کے لیے، اور کا تیری، ٹھیک ہو گیا جی۔ سو نعبدو، اب نعبدو کے اندر لفظ ہے عبادت کا، اور یہ بھی عام ہے، ہم اردو میں کہتے ہیں عبادت کرنا، عابد جو عبادت کرتا ہے، معبود اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے جس کی عبادت کی جاتی ہے، تو وہیں سے یہ لفظ ہے نعبدو۔ اب اس کا اگر ہم عبادت کیا کیا ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یہ عبادات ہیں، اور نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کے ساتھ ساتھ نیکی کی دعوت دینا، اچھی بات کی نصیحت کرنا، جہاد بن نفس کرنا، اللہ کی اطاعت کی بھرپور کوشش کرنا، علم حاصل کرنا، چیزوں کے بارے میں جاننا، کمائی کرنا۔ دیکھیں کتنا مزے کا دین ہے، اگر آپ اپنے لیے پیسے کما رہے ہیں، اپنے بچوں کے لیے کما رہے ہیں، تو یہ بھی عبادت ہے، لیکن کیسے؟ اس کے لیے ایک شرط ہے، اور وہ یہ ہے کہ صحیح نیت کے ساتھ کی جائے۔
تو ذرا عبادت کا اپنا تصور ٹھیک کر لیجئے. ہم سمجھتے ہیں عبادت کیا ہے, 5 نمازیں پڑھی اور آج کل روزہ رکھ لیا اور قرآن پڑھتے رہے تو یہ عبادت ہے. نہیں, یہ بڑا خوبصورت دین ہے الحمدللہ, ہم جس کو فالو کرتے ہیں. یہ اللہ کا بڑا فضل ہے. یہ دوسرے ادیان کی طرح نہیں ہے جہاں عبادت ایک الگ حصہ ہے, زندگی الگ معاملہ ہے, معیشت الگ معاملہ ہے. نہیں, آپ کمائی کریں, آپ پیسے کمائیں اور آپ عبادت کر رہے ہیں. کیسے؟ آپ کی نیت ٹھیک ہو, آپ کا معاملہ ٹھیک ہو, دوسروں کی خدمت کرنا بھی عبادت ہے. تو ایک مسلمان ہر وقت عبادت کے عالم میں رہتا ہے. لیکن سب سے بڑھ کر ایک چیز یاد رکھیے, نماز پڑھنا. نماز کا پڑھنا انتہائی اہم چیز ہے, کیونکہ جس نے نماز چھوڑی اس نے دین کو ڈھا دیا. آپ کو پتہ ہے یہ, اور صحابہ تو یہ سمجھتے تھے نماز چھوڑنے والے کو وہ یعنی کفر کی طرف چلا گیا. تو ہم سب کو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنی نماز کو بہترین رکھیں, وقت پر ادا کریں. تو عبادت کا ایک تو کانسیپٹ سمجھ لیجئے کہ یہ بہت وسیع ہے, بڑا ہے, آپ کی زندگی کا ہر لمحہ عبادت ہو سکتا ہے. اب آئیے ہم دیکھتے ہیں. اچھا, یہاں پہ تھوڑا سا آگے جا کے میں آپ کو تھوڑا سا کہ یہ نعبدو کس طرح ہے. تو وَإِيَّاكَ وا کا مطلب اور, یا پہلے پڑھ چکے ہیں, ہم نے پہلے دن ہی پڑھا تھا وا اور. تو ساتھ ساتھ ہی آپ خود کو چیک بھی کرتے جائیے نا, ٹھیک ہے. وَإِيَّا اور وَإِيَّاكَ اور تجھ ہی سے, کا اور ہی. سو اسی طرح دوسرا جملہ کے شروع میں کا ہے تو پھر یا آیا اس کے ساتھ, اور تجھ ہی سے. سو اکثر الفاظ کے شروع میں وا آئے گا, اس لیے وا کا معنی یاد رکھ لیں. آپ کو پھر ریمائنڈ کروایا جا رہا ہے. وا کا مطلب بتائیے مجھے, چیٹ باکس میں بتائیے وا کا کیا مطلب ہوگا. اور ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے, عبد المحمن بتا رہے ہیں, سسٹر حفصہ بتا رہی ہیں, برادر رانا ناصر بتا رہے ہیں, اور جی ماشاءاللہ یہ آپ سب کو یاد ہو گیا الحمدللہ. اور فا کا معنی, فا کا ذرا مشکل ہے, یہ بھی یاد ہوا یا نہیں؟ بالکل ٹھیک ہے, پس ماشاءاللہ یعنی نتیجتاً, کنکلوژن, پس فا, یہ سینس میں آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. ماشاءاللہ یہ آپ سب کو یاد ہے. تو آگے بڑھتے ہیں. آئیے, اگلا لفظ ہے نستعین. اگلا لفظ کیا ہے؟ نستعین. نستعین میں لفظ اردو کا آسانی کے لیے یاد رکھیں, استعانت, کسی کی مدد کرنا, اردو میں استعمال ہوتا ہے اعانت کرنا. تعاون سب سے آسان, تعاون, تعاون کہتے ہیں نا ہم, کسی سے تعاون کرنا, کسی کی مدد کرنا, کوآپریٹ کرنا. معاون بن جانا, مددگار بن جانا. تو یہ سب لفظ آپ کو یاد کرنے میں آسانی کریں گے. یہ ریفرنس لفظ ہیں, ان کو ذہن میں رکھ لیجئے. استعانت کرنا, اعانت کرنا, غربا کی اعانت کرنا, ان کی مدد کرنا. تعاون کرنا, کسی کے ساتھ اس کی مدد کرنا. معاون بن جانا, کسی کا مددگار بن جانا, یہ آسانی کے لیے ہے. تو نستعین اصل میں استعین کے ساتھ لگا ہوا ہے نا. تو یہ نہ دیکھیں, دونوں میں جو لگا ہوا ہے, عبادت والے اعبدو میں بھی نعبدو. نعبدو, نا کا مطلب ہے ہم. نا کا کیا مطلب ہے؟ ہم. اب یہ آپ نعبدو, ہم عبادت کرتے ہیں, ہم, ٹھیک ہے. یا یہ نا کا مطلب ہے ہم, اور باقی عبادت کرتے ہیں. اسی طرح نستعین, ہم مدد چاہتے ہیں, ہم عبادت کرتے ہیں, ہم مدد چاہتے ہیں. تو نا جو ہے نا اس میں ہم کا اضافہ کر رہا ہے. اس لفظ کو جب ہم نے بریک کیا دیکھا, اصل میں تو یہ فعل ہے. انشاءاللہ ان کی ڈیٹیلز بھی آپ آگے جا کے پڑھیں گے, اور وہ وقت بھی آئے گا انشاءاللہ جب آپ کو ویسے بھی پتا ہوگا کہ نعبدو کیسے بنتا ہے, ہم عبادت کرتے ہیں. اور نستعین, ہم مدد چاہتے ہیں, ہم مدد چاہتے ہیں. تو ایاکا, تیری ہی. آئیے ذرا اب اس آیہ مبارکہ کے اوپر ذرا غور کرتے ہیں. تو سب سے پہلے قرآن میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا ہے؟ میں نے جنوں کو اور انسانوں کو اپنی ہی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. وہ آتا ہے قرآن میں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, کہ یہ عبادت کریں, اللہ کی عبادت کریں. تو ہم بھی اللہ سے یہی دعا مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں ہر لمحہ. تو اس لیے اب دیکھیں, اگر جو آپ پہلے بھی ہم بات کر رہے تھے کہ اللہ نے تو ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا اور ہم باقی کام کر رہے ہیں, تو انسان پریشان بھی ہو سکتا ہے نا کہ ہمیں تو ہر وقت عبادت کرنی چاہیے. تو آسانی یہ فرمائی کہ آپ زندگی کا کوئی کام کرے, ایک مسلمان اچھی نیت سے کرے, اللہ کی مدد مانگ کر کرے,
اللہ کے احکامات کے تابع کرے، سچ بول کر کرے، ایمانداری سے کرے، اچھی نیت سے کرے، تو وہ عبادت ہے۔ تو عبادت کیا ہے؟ اللہ کے حکم پر چلنا اور اس کی نافرمانی سے بچنا۔ عبادت کیا ہے؟ اللہ کے حکم پر چلنا اور اس کی نافرمانی سے بچنا۔ اللہ کو ایک جاننا سب سے بڑی عبادت ہے، افضل۔ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، اللہ کے دین کی طرف بلانا لوگوں کو، علم حاصل کرنا، رزق حلال کمانا، دوسروں کی خدمت کرنا، یہ سب عبادات ہیں الحمدللہ۔ اور ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں ان سب معاملات میں، اس کے احکامات کے تابع رہ کر، اور اس سے مدد بھی چاہتے ہیں۔ کیوں؟ ہم تو کمزور ہیں، ہم اتنے کمزور ہیں کہ ایک پانی کا گلاس نہیں اٹھا سکتے۔ اگر اللہ نہ چاہے تو ناممکن ہے۔ اللہ آپ سے اگر یہ آپ کی قوت سلب کر لے، آپ دیکھیے اچھا خاصا انسان ہوتا ہے، حالت کوما میں چلا جاتا ہے، خدا نہ خواستہ فالج ہو جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، بستر پہ پڑ جاتا ہے، تو ہاتھ بھی نہیں ہلا سکتا، بول بھی نہیں پاتا۔ تو اس لیے ہر کام کے لیے اللہ کی مدد چاہیے۔ تو عبادت بھی اللہ کی مدد سے کر سکتے ہیں، اس کے بغیر نہیں کر سکتے۔ تو عبادت کے لیے بھی ہم اللہ کی مدد مانگتے ہیں، ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور کیسے؟ اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں اس پر بھی، اور ایسی عبادت جو تجھے پسند آ جائے۔ تو آئیے عادت نمبر 8، اور یہ بڑی مزے کی عادت ہے۔ آپ کچھ بھی کیجئے، اس نیت سے کیجئے کہ ہم عبادت کریں اللہ تعالیٰ کی، ہم اچھا کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انسان کے 2 حصے ہیں، ہم سب کو پتہ ہے، ایک جسم ہے اور ایک روح ہے۔ جسم کو کیا چاہیے؟ کھانے پینے کی چیزیں، اور روح کو چاہیے عبادت۔ تو جب آپ عبادت کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی روح کو سکون ملے گا۔ اب لوگ کہتے ہیں جی میں تو نمازیں پڑھتا ہوں ساری، روزہ بھی رکھا، سکون نہیں مل رہا۔ تو ہوتا یہ کہ ہم بہت تیزی سے نماز پڑھتے ہیں، نماز کا معنی ہی نہیں آتا، اس کو سوچ ہی نہیں رہے۔ قرآن پڑھیں تو اس قدر تیزی سے پڑھیں بس اس کو ختم ہی کر دیں۔ میں معذرت کے ساتھ، لیکن لگتا یوں ہے جیسے ختم کر دیں اس کو۔ تو اس پر غور کیجئے، تسلی سے پڑھیے، آرام سے پڑھیے، اس کو سوچئے۔ نماز بھی آرام سے پڑھیے، بھاگنے دوڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، پھر انشاءاللہ گارنٹیڈ ہے کہ آپ کو سکون ملے گا اس میں۔ تو عبادت کو اچھے طریقے سے انشاءاللہ ہم کریں گے تو سکون ملے گا۔ اور یہ عادت ہم نے سیکھی کہ ہر کام عبادت کی نیت سے، اور ہر کام میں اللہ کی مدد مانگنا، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہر کام میں اللہ کی مدد۔ اب دیکھیے انبیاء نے کیا کیا، انہوں نے اللہ سے مدد مانگی، انہوں نے علم حاصل کرنا تھا، کہا رب زدنی علما۔ وہ بیمار ہو گئے، انہوں نے کہا ربی عنی مسانی الضر وانت ارحم الراحمین۔ وہ مشکل میں پھنس گئے، انہوں نے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو یہ ساری دعائیں سیکھیے آپ بھی۔ انہوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا۔ تو ہر کام میں اللہ رب العزت کی مدد مانگیے، اللہ ہماری مدد کرے گا انشاءاللہ۔ وہ دعائیں سیکھیے جو مدد مانگنے کے لیے انبیاء نے سیکھی ہیں، تاکہ ہم اچھی اللہ کی مدد مانگ سکیں۔ تو الحمدللہ اس کے ساتھ ہی ہم نے یہ آیہ مبارکہ مکمل کی۔ آپ اس پر غور کر لیجئے، الفاظ کے ٹکڑے کیجئے، ان پر توجہ کیجئے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ آپ کا وقت، آپ اس پر توجہ کریں، اونچی آواز میں پڑھیے، ٹکڑے کیجئے، ایک دوسرے کے ساتھ بات کیجئے۔ اب جی ہم آپ کے سوالات لیں گے، تو آپ ریز ہینڈ کر سکتے ہیں، اور اگر میرے ساتھ برادر اجاز ہیں تو وہ بڑے اچھے طریقے سے، ہم 3 سے زیادہ سوالات نہیں لے سکتے، 3 لوگوں سے لیں گے۔ برادر اجاز آپ پلیز لے لیجئے۔ جی سر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب زدنی علما۔ محترم قرآن دوست احباب، الحمدللہ ہم نے حصہ اول کو مکمل کیا، اب حصہ دوم کی طرف بڑھتے ہیں، اور اس حصہ میں آپ کو پتہ ہے کہ ہم روزانہ اس میں گرامر پڑھتے ہیں، اور گرامر کے قواعد میں آج ایک بڑی مزے کی چیز ہم پڑھنے جا رہے ہیں،
اور جیسا کہ کل ہم نے کہا تھا نا کہ میجک ہوگا کہ آپ کو ہر جگہ ہوا ہم آئے گا. اب جو ہے نا ایک اور بڑی مزے کی چیز ہوگی کہ یہ جو گرامر میں ضمائر ہم پڑھیں گے ہو، ہم، کا، یہ، کم، نا، ابھی انشاءاللہ میں آگے چل کے آپ کو یہ ایکسپلین بھی کرتا ہوں تو آپ کو اور بھی بڑا مزہ آئے گا. آپ کو تقریباً ہر دوسرا، ہزاروں بار آئے ہیں یہ. آپ قرآن کھولیں گے جہاں سے بھی، ابھی میں نے کھولا سامنے میری نظر پڑی فی ہی، تو یہ سب سے پہلا والا ہے ہو یا ہی. تو کوئی بھی لفظ، کوئی بھی صفحہ آپ کھول لیں، یہ ناممکن ہے کہ یہ ضمائر وہاں پر نہ پائے جائیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج بڑی مزے کی چیز ہونے جا رہی ہے. آپ یہ سیکھیں گے، اس کے بعد قرآن کے ہر صفحے سے آپ کا کم از کم ایک تعارف، ایک تعلق، ایک انٹریکشن بن جائے گا کہ آپ کو یہ ہر لفظ پہ نظر آئیں گے. یہ میں ابھی دیکھتا جا رہا ہوں، جہاں بھی دیکھیں آپ کو مسلسل نظر آتے جا رہے ہیں. فی ہا، یہ بھی ہم نے سیکھنا ہے اس میں سے، ضمائر میں سے. سو انشاءاللہ آپ کو ہر جگہ جو ہے یہ ضمائر نظر آتے جائیں گے. بکم، یہ میرے سامنے ہے، اللہ غفور رن، اور یہ انشاءاللہ آپ کو کی ہم، عطا ہم. تو انشاءاللہ جیسے ہی ہم یہ ضمائر سیکھ جائیں گے تو آپ کا قرآن کے ہر صفحے کے ساتھ جو انٹریکشن بہت زیادہ بڑھ جائے گا. تو آئیے سب سے پہلی پریکٹس جو ہم کرتے ہیں وہ کیا ہے ٹی پی آئی کو، کہ سب سے پہلے کیا ہے، سنیے یہاں سے، ٹھیک ہے، سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے یعنی کہیے، بتائیے، دل سے کیجئے، اور سب مل کر کیجئے. تو انشاءاللہ انہی چیزوں کا استعمال کرتے ہوئے ہم آج کی گرامر کے لیسن میں آگے بڑھیں گے. ایک خاص چیز، چونکہ اس پر کافی سوالات بھی آئے، بعد میں مجھ سے پوچھا گیا، تو آئے اس پر ہم نا ایک آپ کو صرف میں دہرائی کے طور پر، آج بردر کرنل جو ہے بڑی اچھی آپ لوگوں کو دہرائی کروا رہے تھے ریویژن کے سیشن میں. میں پھر آپ سب کو بتاتا جاؤں کہ روزانہ کلاس سے 15 منٹ پہلے ہمارے جو AQTs ہیں وہ دہرائی کرواتے ہیں. جو آپ میں سے شامل ہونا چاہیں وہ 15 منٹ پہلے آ جائے کریں تاکہ آپ کی اچھی دہرائی ہو جائے. تو اسم کی نشانی ہم نے پڑھی تھی کہ یا تو اس کے ساتھ الف لام لگاؤ. تو آج دیکھیں نا، آپ نے کہا کہ الدین، الف لام لگا ہوا ہے وہاں پہ. دو پیش ہو، یوم کے اوپر تھے دو پیش، اس کا مطلب وہ بھی اسم تھا. دو زبر ہو، دو پیش ہو، دو زبر ہو، دو زیر ہو، تو یہ اسم ہے. اور یہ خاص طور پہ یاد رکھیں، جمع بنانے کا ایک طریقہ، ٹھیک ہے، جمع بنانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کے آخر میں واو نون آئے یا یا نون آئے. عربی میں اور طریقے بھی ہیں، ٹھیک ہے. اس کو ہم جمع سالم کہتے ہیں، جس میں پورے کا پورا لفظ آ جاتا ہے اور آگے واو نون آ جاتا ہے یا یا نون آ جاتا ہے. مسلم سے مسلمون، مسلم سے مسلم سے مسلمون یا مسلمین، واو نون یا یا نون، پورے کا پورا مسلم آ گیا اس میں. اور طریقے بھی ہیں، جیسے اسم سے اسما، یوم سے ایام. تو اس لیے میں نے ذرا یہ سلائیڈ خاص طور پہ آپ کو دکھانے کے لیے یہاں پہ رکھی ہے. اسی طرح یہ آپ دیکھیں، ایک جمع بنانے کا ایک قاعدہ. یہ ابھی بھی جو سوال پوچھا گیا ہے کہ دو پیش ہوں گے مسلمن، تو اس لیے مسلمون بنے گا، واو نون والی جمع. یہ فرق آپ نے یاد رکھنا ہے. جب مسلمن ہوگا، دو زبر لگی ہوں گی اور دو زیر لگی ہوں گی، تو اس صورت میں یا نون کا اضافہ ہوگا. تو مسلمین، مسلمین، مسلمن سے بھی، مسلمن سے بھی، مومنن سے بھی، مومنن سے بھی کیا بنے گا، مومنین. پورے کا پورا لفظ مومن اور یا نون کا اضافہ. تو اس لیے اس کو جمع سالم کہتے ہیں، جمع سالم، ٹھیک ہے. تو یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے، جمع سالم، یہ پورے کا پورا لفظ آ کے اس میں آ گیا. جیسے ابھی یہ دیکھیے، میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اب یہ مسلمن جو ہے نا، اس میں یہ دیکھیں پورا مسلم آیا ہوا، میم سین لام میم، یہ پورا، اور آگے یا نون ہے صرف، ٹھیک، پورا آیا نا. نیچے دیکھیے مومن والے میں یہ پورا مومن اور آگے یا نون کا اضافہ. تو اس لیے اس کو جمع سالم کہا جاتا ہے. یہ ایک طریقہ ہے جمع بنانے کا. ٹھیک ہو گیا. آئی ہوپ کہ اس پر بہت سے جو سوالات تھے وہ انشاءاللہ کلیئر ہو جائیں گے. ابھی بھی انشاءاللہ ہم اس کو پڑھیں گے، بار بار دہرائیں گے آپ کی یاد دہانی کے لیے کہ ہمیں بہترین یہ یاد ہو جائے گا. تو یہ دو چیزیں کل کے لیسن میں سے. اب آج ہم کیا کرنے جا رہے ہیں، دیکھیں ہم نے بڑی اچھی پریکٹس کر لی ہے، اور میں بار بار آپ سے کہوں گا کہ گھر پہ جہاں بھی وقت ملے، جب میں سیکھ رہا تھا تو میں اکیلا کھڑا ہوا بھی یہ اشارے کرتا رہتا تھا
کہ ہوا، ہم، انتا، انا، انتم، نحن، ہے نا. مطلب ہمیں آتا ہے، ہم نے سیکھ لیا ہوا ہے اس کا، لاجیکلی ہمیں پتا ہے کہ یہ سیدھا ہاتھ ہے، ایک انگلی ہے. تو ہم جب کہہ رہے ہیں ہوا وہ، ہم وہ سب، انتا آپ، انا میں، انتم آپ سب، نحن ہم سب، ہے نا. یہ ہم نے پڑھ لیا. اس کے اشارے بھی ہمیں آ گئے. انہی اشاروں پر آج ہم نے، اس کا مطلب کیا تھا، وہ سب، آپ میں، آپ سب، ہم سب، ہے نا، ہم. تو اب ہم کہیں گے، جیسے انگلش میں بھی آپ یہ کہتے ہیں، اردو میں بھی کہتے ہیں، وہ کہیں گے اور اس کا کہیں گے کہ وہ ہے یا اس کی کوئی چیز ہے نا. وہ اس کا قرآن. تو یہ اس کا جو ہے نا کیسے کہا جاتا ہے، آج ہم نے یہ سیکھنا ہے. عربی میں اس کے لیے کیا لفظ ہوتا ہے، اور انگلش میں بھی دیکھیں نا، وہ ہوتا ہے ہی، ہز، یا شی، ہر. تو اسی طرح ہم آج انشاءاللہ عربی کے یہ جو ضمائر ہیں، انہیں ہم کیا کہتے ہیں، ضمائر. تو وہ ہم سیکھیں گے. ان کا، اس کا، ان سب کا، آپ کا، میرا، آپ سب کا، ہمارا. اس میں کیا ہوتی ہے، ضمائر میں پوزیشن پائی جاتی ہے نا، کہ اس کی ملکیت ہے، یا اس کے ساتھ ہے، یا اس کا ہے. تو اس کے عربی الفاظ ہم سیکھنے جا رہے ہیں، اور وہ کیا ہیں، آئے ذرا ریڈی ہو جائیں اسی طرح اس مزے کے اشاروں کے ساتھ. تو یہ دیکھیں، یہ ہے ہو. پہلے تھا نا ہوا اسم تھا، ناؤن. اب یہ ضمائر ہیں. تو یہ کیا ہے، ہو اس کا، اور ہم کا ہم ہی ہے، لیکن یہ ہم جڑ کے آتا ہے جب، تو اس وقت اس کا معنی کیا ہوگا، ان سب کا. یہ یاد رکھیں، ہم اکیلا ہو تو وہ کیا تھا، ہم اکیلا ہو تو پروناؤن کے طور پہ وہ کیا تھا، ہم وہ سب. یہاں جب ہم جڑ کے آئے گا تو کیا معنی ہوگا، ہم ان سب کا. کا آپ کا، یہ میرا، کم آپ سب کا، نہ ہمارا. ٹھیک ہو گیا. یاد رکھیں، نحن کا مطلب تھا ہم سب، نہ کا مطلب ہے ہمارا. اور یہ ٹکڑے قرآن مجید کی تقریباً ہر لائن میں آتے ہیں، ہر صفحے پر تو آتے ہی آتے ہیں، تقریباً ہر لائن میں آتے ہیں. آپ قرآن اب کھولیے گا انشاءاللہ. ابھی ہم اس کی پریکٹس بھی کرنے جا رہے ہیں کہ آپ نے کیسے آئیڈینٹیفائی کیسے کرنا ہے. آپ دیکھیں گے کیسے، آپ کو پتا کیسے چلے گا. ٹھیک ہے. تو آئے پہلے میرے ساتھ ذرا اشارے اس کے اچھے سے کرتے ہیں، پھر ہم ان کو جوڑیں گے، پھر اس طرح سیکھیں گے. آئیے، ہو اس کا، ہم ان سب کا آپ کا، یہ میرا، کم آپ سب کا، نہ ہمارا. پھر کرتے ہیں، ہو اس کا، ہم ان سب کا آپ کا، یہ میرا، کم آپ سب کا، نہ ہمارا. تو یہ ضمائر ہیں، اور یہ اسم ضمائر کہتے ہیں ان کو. ٹھیک ہے، یہ بھی اسم ہی ہوتے ہیں. ایک دفعہ اور کر لیتے ہیں، ہو اس کا، ہم ان سب کا آپ کا، یہ میرا، کم آپ سب کا، نہ ہمارا. پلیز اشارے ضرور کریں، بالکل نہیں شرمائیں. اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، قرآن پاک میں بھی اللہ رب العزت نے اشاروں کا ذکر ہے. حضرت زکریا علیہ السلام نے اشاروں سے لوگوں کو بتایا تھا. حضرت مریم نے ایون اشاروں سے بتایا تھا حضرت عیسیٰ کے بارے میں. تو قرآن سیکھنے کے لیے ہم اشارے کر رہے ہیں، یہ اس سے بہتر ہم کیا. اور تو یہ دیکھیے، جب آپ یہ ضمائر سیکھ جائیں گے، یہ کیسے آئیں گے. اب یہ قرآن کی 3 لائنیں ہیں، تینوں میں یہ ضمائر موجود ہیں. الحمدللہ ہی الذی انزل علی عبدہ، یہی ہو جو ہے نا، ہی بھی پڑھا جاتا ہے، ہی. لاہو، یہ وہ لاہو آ گیا. نیچے دیکھیں، لا اور ہو جڑا ہوا ہے، ہو. یہ انشاءاللہ ہم ٹکڑے یہ بنانے بھی سیکھیں گے الفاظ، تو اس کے ٹکڑے کرنے بھی سیکھیں گے. لاہو، لدن ہو. یہ دیکھیں آگے نیچے دیکھیے، سب سے نیچے والا جو ہے لحم، یہ جڑا ہوا ہم آیا ہے. تو ہم وہ، لحم ان سب کے لیے. لحم، یہ آخر نیچے والا آپ کو پتا چل رہا ہے سب کو، یہ جو ایرو لگا ہوا ہے، یہ دیکھیے، یہ اب یہ وہی ہم ہے، اور یہ لا کے ساتھ جڑ گیا یہاں سے. یہ دیکھیں، لحم، ہم. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ یہ آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ آپ نے بہت بڑی چھلانگ آج لگے گی انشاءاللہ ہماری قرآن سیکھنے کی طرف، کہ ہم ضمائر کو جان پائیں گے.
تو ان کو TPI کے طریقے سے پورے شوق کے ساتھ سیکھیے. اب ہم ان کو کیا کریں گے, کسی اسم سے ملا کے پریکٹس کرتے ہیں, آپ کے لیے آسانی بھی ہو جائے گی. تو آئیے, رب کا ہم نے پیچھے پڑھا تھا, اس کی ڈیٹیل ہم نے پڑھی تھی کہ رب کون ہے, وہ پالنے والا ہے, اور ہم نے سیکھا تھا وہ کس طرح پال رہا ہے, کس کس کو پال رہا ہے, جسم کے ذرے ذرے کو. خوبصورت لفظ پالنے والا, رب کون ہے, پالنے والا. تو آئیے اسی رب کے لفظ کو ہم ان ضمائر کے ساتھ جوڑتے ہیں. ربوہو, یہ ہو تھا نا, تو ربوہو مل کے کیا بن گیا, ربوہو اس کا رب, ربوہم ان سب کا رب, ربکا آپ کا رب, ربی میرا رب, ربی میرا رب. یہ ہے نا مزے کا لفظ, ربی میرا رب, انجوائے کریں اس کو, ربی میرا رب. ربکم آپ سب کا رب, ربنا ہمارا رب, ربوہو اس کا رب, ربوہم ان سب کا رب, ربکا آپ کا رب, ربی میرا رب, ربکم آپ سب کا رب, ربنا ہمارا رب. آج آپ کو یہ خوشی نہیں ہو رہی کہ آپ اکثر دعا میں کہتے ہیں ربی اور ربنا, ربنا, تو اب آپ کو معنی آ گیا ہے, عربی کا معنی آ گیا, آپ کو یہ بھی پتہ ہے اس کے ٹکڑے کیسے, یہ بنا کیسے ہوا ہے. آئے تیسری دفعہ پھر اشارہ کرتے ہیں, اور کم از کم ہم 3 دفعہ کوشش کرتے ہیں اشارے کریں تاکہ آپ کی اچھی پریکٹس ہو جائے. آپ اس کو بعد میں اشارے کرتے رہیں, ربوہو اس کا رب, ربوہم ان سب کا رب, ربکا آپ کا رب, ربی میرا رب, ربکم آپ سب کا رب, ربنا ہمارا رب. تو آپ کہتے ہیں ربی زدنی علما, ربی زدنی علما, اے میرے رب ہیں, اور آپ کہتے ہیں ربنا آتنا, ربنا اے ہمارے رب, یہ ربنا کی طرح ہی ربنا اے ہمارے رب. سو یہ ہو گیا جی اسم کے ساتھ ہم نے ملا. آپ اور اسما کے ساتھ بھی ملا سکتے ہیں. یہ دیکھیے یہ آپ بھی گئی ڈیٹیل بھی, بولتے وقت آسانی کے لیے کیا ہوتا ہے, ربوہ کی جائے ربی ہی کا بھی استعمال ہوتا ہے, ربی ہی اس کا رب, اور ربوہم کی بجائے ربی ہم بھی کہا جاتا ہے, ربی ہم. ٹھیک ہے, تو اس لیے کنفیوز نہیں ہونا, ایک ہی چیز ہے یہ, ربوہو ہو اس کا رب, ربی ہی ہو تب بھی اس کا رب, ربوہم ہو ان سب کا رب, ربی ہم ان سب کا رب. تو یہ دونوں طرح سے استعمال ہو سکتا ہے. اچھا, یہ ہماری ایک سسٹر کا آ رہا ہے کہ وہ سن نہیں سکتی, مجھے سن نہیں پا رہی. آپ لوگ ذرا مجھے بتا دیں کیا سب کے ساتھ یہ مسئلہ آ رہا ہے یا ان کے ساتھ آ رہا ہے. آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے ٹھیک؟ آواز بالکل آپ کی آواز صحیح آ رہی ہے. اوکے, جزاک اللہ, ماشاء اللہ. یہ ڈاکٹر شجاعت غالباً بتا رہے ہیں ہمیں, جزاک اللہ جی. تو بس ٹھیک ہو گیا, برائے مہربانی. یہ سسٹر جو بھی ہیں, ان کو اگر جو بھی میرے کو ہوسٹ بیٹھے ہیں, سسٹر کمل جو ہیں, ان کو جواب دیجئے کہ یہ کیا کر سکتی ہیں, ان کی ڈیوائس کا کوئی ایشو ہوگا. اچھا جی, سو آج ہم نے بڑی خوب چیز سیکھی ہے, ضمائر سیکھ لی ہیں. مجھے خوشی ہو رہی ہے انشاءاللہ آپ جب آپ قرآن کھولیں گے, آپ کی قرآن کے ساتھ تعارف جو ہے نا بڑھنا شروع ہو گیا آہستہ آہستہ. آپ کو یہ ضمائر جڑے ہوئے نظر آئیں گے. بڑی دلچسپ گیم ہے, ایکٹیویٹی ہے. بیٹھے رہیں, دیکھتے رہیں کہ اچھا یہاں بھی ضمائر جڑا ہوا ہے, یہ ہو ہے, یہ سنگولر جڑا ہوا ہے, ہو اس کا, ہم ان سب کا آپ کا, یہ میرا, کم آپ سب کا, نہ ہمارا. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے ہم انشاءاللہ. اب آئیے ذرا اس کو عربی بول چال میں دیکھ لیتے ہیں. عربی بول چال سے ہمیں اور زیادہ آسانی ہو جاتی ہے سیکھنے میں. تو اگر میں آپ سے سوال پوچھوں, آپ کو پتہ ہے نا من کا معنی سب کو پتہ ہے نا, تو میں آپ سے پوچھا ہے من ربوہو, ربوہو کا معنی بھی آپ کو پتہ ہے, ربوہو کا بھی. تو ربوہو کا معنی آپ کو پتہ ہے, تو آپ جواب میں کیا کہیں گے, ربوہ اللہ. اچھا, آسانی کے لیے میں اس کو اس طرح پڑھ لیتا ہوں, ربوہ اللہ, ربوہ اللہ, جوڑ کے ہی پڑھ سکتے ہیں آپ, الگ بھی پڑھ سکتے ہیں. من ربوہ, آپ جواب کیا دیں گے, ربوہ اللہ, ربوہ اللہ. من ربوہم, ربوہم اللہ, یا ربوہم اللہ, جیسے آسانی ہے ویسے پڑھ لیں. جن کی عربی تھوڑی اچھی ہے ناظرہ پڑھنے کی اور جوڑ توڑ کی, وہ ربوہم اللہ پڑھ لیں. اگر آپ پہلی دفعہ پڑھیں تو آسانی کے لیے آپ ربوہم اللہ, ہے نا, کتنا آسان ہے. اب یہ پہلے پوچھا تھا من ربوہو, اگر میں آپ سے پوچھ لوں من ربو کا, اب کیا جواب دیں گے؟ سوچئے آرام سے, کوشش کیجئے, کوشش. اگر میں آپ سے کہہ دوں من ربو کا, ربو کا, من ربو کا,
تو آپ کا جواب کیا ہونا چاہیے؟ ہاں، اشارہ کس طرف کریں گے آپ کس طرف اشارہ کریں؟ آپ کریں گے، ذرا نئے لوگوں کو کرنے دے چیٹ باکس میں، پرانے لوگ جنہیں پتہ ہے وہ تو نئے لوگوں کو لکھنے دے، مجھے اندازہ ہوتا کہ اپنی طرف اشارہ کرتے ہوئے آپ کیا کہیں گے؟ ربی اللہ، ربی اللہ. اور یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے، اس کو آج اب یہ آپ کو بھولنا نہیں چاہیے، آپ کو منع آتا ہے. جب میں نے آپ سے پوچھا من ربو کا، اور آپ سے کوئی بھی پوچھے، کبھی بھی پوچھے من ربو کا، آپ جواب میں کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے ربی اللہ. ربی میرا رب کون ہے؟ اللہ ہے. ربی اللہ. من ربکم. اب یہ دیکھیں سب سے پوچھا گیا نا، تو اب آپ جواب میں کیا کہیں گے؟ آپ ماشاء اللہ آپ اپنی طرف جمع میں ہی جو اشارہ کرتے ہوئے کہیں گے ربنا اللہ، ربنا اللہ، ربنا اللہ، اپنی طرف اشارہ، ہمارا رب اللہ ہے. تو آپ کو مزہ آ رہا ہے، عربک بھی آ رہی ہے ساتھ ساتھ. من ربہ، جب کسی کے بارے میں بات تھی وہی جواب تھا. من ربہ، ربہ اللہ. من ربہم، ربہم اللہ. من ربکا. اب یہ کانورسیشن شروع ہو گئی، گفتگو ہے نا. تو کانورسیشن میں ہم نے کیا کہا؟ من ربکا ربی اللہ. من ربکم ربنا اللہ. من ربکم ربنا اللہ جواب میں. تو میں پھر آپ کو بتا دوں، یہ سوال آپ سب کو اچھا سے یاد ہو جانا چاہیے، ہمیں مانا بھی آتا ہے. من ربو کا، فوری جواب دیں ربی اللہ. من ربو کا ربی اللہ. تو یہ الحمدللہ آج ہم نے عربک کی بول چال میں. اب آپ اس کو کسی بھی اسم کے ساتھ ضمائر کو لگائیں. آئیے دین کے ساتھ لگاتے ہیں. ابھی ہم نے دین پڑھا نا، تو دین کا دوسرا معنی کیا پڑھا ہم نے؟ نظام زندگی. تو ہم کہتے ہیں دینہو، اس کا دین. دینہم، ان سب کا دین. دینو کا، آپ کا دین. دینی، میرا دین. دینکم، آپ سب کا دین. دیننا، ہمارا دین ہے نا. پھر پڑھیے دینہو، اس کا دین. دینہم، ان سب کا دین. دینو کا، آپ کا دین. دینی، میرا دین. دینکم، آپ سب کا دین. دیننا، ہمارا دین. تو اب آسانی ہے نا، مشکل تو نہیں ہو رہی. اشارے وہی ہیں، ایک نیا لفظ لگایا، اشارے کرتے گئے، معنی ہمیں یاد ہونا شروع ہو گئے. تیسری دفعہ کر لیتے ہیں. دینہو، اس کا دین. دینہم، ان سب کا دین. دینو کا، آپ کا دین. دینی، میرا دین. دینکم، آپ سب کا دین. دیننا، ہمارا دین. یہ اشارے جو ہے نا گھر میں بچوں کے ساتھ کرتے رہیں، خاص بچوں کو سکھا دیں، وہ سیکھ بھی جائیں گے انشاءاللہ. دوستوں کے ساتھ، بھائی بہنوں کے ساتھ، اکیلے بھی کرتے رہیں. شیشے میں سامنے کھڑے ہو کے کریں. تو آپ اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، یہ اللہ کے کلام کو سیکھنے کے لیے الحمدللہ. آئیے ایک مزے کی اور چیز سیکھتے ہیں عربی بول چال میں. ایک نیا لفظ آج سیکھتے ہیں ہم. یہ نیا لفظ جو ہے قرآن میں 2000 سے زائد مرتبہ ہے، ماں. ماں. تو ہمارے ساتھ چونکہ یہاں سعودیہ سے بھی ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے تھے جن کی آواز بھی ہے، ڈاکٹر شجاعت، انہیں پتہ ہے یہ عرب لوگ ماں کا کتنا زیادہ استعمال کرتے ہیں. تو ابھی جو ہے نا آپ نے صرف ایک لفظ ماں کا ایک معنی آپ نے سیکھنا ہے، کیا. ماں کا کون سا معنی؟ کیا. کیا، یہ سوالیہ لفظ ہے، کیا. ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے ذہن میں رکھ لیں. اب میں آپ سے اس سے ہم سوال بناتے ہیں. دینو کا آپ کو پہلے ہی پتہ ہے مطلب، تو میں اگر آپ سے کہوں ما دینو کا، تو آپ کیا جواب دیں گے فوری؟ اگر آپ سے پوچھا جائے ما دینو کا، تو دینی الاسلام، میرا دین اسلام. بڑا، یہ بھی بڑا امپورٹنٹ سوال ہے نا. ما دینو کا، دینی الاسلام. الحمدللہ ہمیں اس کا معنی بھی آتا ہے، ہم جواب بھی دے سکتے ہیں عربی میں. یہ جب آپ پریکٹس کر لیں گے آپ عربوں کی طرح جواب دیں گے. جب آپ سے پوچھا جائے گا ما دینہو، آپ کہیں گے دینہو اسلام. ما دینہم، دینہم الاسلام. ما دینو کا، دینی الاسلام. ما دینکم، تو کیا جواب دیں گے ذرا؟ اس کا مجھے چیٹ باکس میں جواب دیجئے. ما دینکم، کیا جواب دیں گے؟ دینکم الاسلام. ماشاءاللہ. آپ تو دین الاسلام، دینکم الاسلام کیا؟ دین الاسلام. دین الاسلام، ہمارا دین اسلام ہے. دینکم، ما دینکم. تو آپ کو یاد ہے کا کہاں مڑتا ہے؟ کا مڑتا ہے یہ کی طرف، اور کم مڑتا ہے نا کی طرف. یہ اس میں بھی یہی تھا، دیکھیں انتا، انتا تھا انا، انتم نحن. تو یہاں کیا ہو رہا ہے؟ کا
यी कुम ना। ये सिस्टर मावरा लिख रही है दीनुकुम अल इस्लाम, नहीं दीनु नल इस्लाम, दीनु नल इस्लाम। मेरा ख्याल है मैंने भी गलत प्रोनाउंस शायद किया। जब आपसे पूछा जाए मा दीनुकुम, तो आप जवाब दे रहे हैं ना, मैं आप सबसे पूछ रहा हूं, तो आप अब इशारा किधर करेंगे? अपनी तरफ करेंगे। तो आप क्या बताएंगे? दीनु नल इस्लाम, दीनु नल इस्लाम। तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो आइए, ये ज़मायर को आपने अच्छा सा एक दूसरे को सिखाना है, पढ़ना है। मैं ये 30 सेकंड्स रुक रहा हूं, आपस में इसको प्रैक्टिस कीजिए ऊंची आवाज से। जी बिल्कुल ठीक है। ये किसी ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है, कल हमने हल का माना भी क्या पढ़ा था जी, और माँ का मतलब भी क्या पढ़ा है जी, बिल्कुल ऐसे ही है। तो दोनों का मतलब, दोनों सवालियां हैं, दोनों का मतलब क्या है आप दोनों को ज़हन में रखिए। इंशाल्लाह दोनों का कुरान में इस्तेमाल होगा। ये कहाँ इस्तेमाल होंगे ये आगे जाके बात करेंगे, अभी सिर्फ आपने इतना ही ज़हन में रखना है जितना पढ़ाया गया जी। इंशाल्लाह आगे जाके ये पता चलेगा आपको, मैं खुद नहीं बताना चाह रहा, खुद ब खुद पता चलेगा लॉजिकल तरीके से इंशाल्लाह। जी ब्रदर इजाज ठीक कह रहे हैं आप। जी सो आइए, एक छोटा सा एक इंटरेस्टिंग सी टिप है इससे, क्योंकि ये 4 आम अल्फाज हैं, आपके इर्द गिर्द पड़े होते हैं, आपके इर्द गिर्द किताब होती है, किताब उर्दू में भी चूंकि इस्तेमाल होता है तो बड़ा आसान है ना, किताब, हमें इसकी अरबी उर्दू आती है किताब। इसी तरह कलम, कलम भी आपके इर्द गिर्द है। सात का घड़ी, घड़ी का आजकल रवाज नहीं है, मैंने बांधी नहीं हुई, लेकिन जो बांधते हैं। और जवाल, जवाल कहते हैं मोबाइल को, जवाल किसे कहते हैं? मोबाइल को। तो इसके ऊपर ये ज़मायर लगाते हैं और आपस में प्रैक्टिस करें, आपको 4 चीजें भी याद हो जाएंगी, ये भी याद होगा। किताबू का, तुम्हारी किताब, किताबी, मेरी किताब। कलमकू, कलमू का, तुम्हारा कलम, कलमी, मेरा कलम। साअतु का, तुम्हारी घड़ी, साअती, मेरी घड़ी। जव्वालू का, तुम्हारा मोबाइल, जव्वाली, मेरा मोबाइल। तो ये चारों लफ्ज भी याद हो जाएंगे, इशारे भी समझने में आसानी होगी। का यी, का यी, का यी। किताबू का, किताबी। कलमू का, कलमी। साअतु का, साअती। जव्वालू का, जव्वाली। तो इंशाल्लाह इस तरह से ये अल्फाज भी याद और इनके ज़मायर भी। आज का नुक्ता कलीम बहुत मजे का, कि हम कैसे सीख सकते हैं, दिमाग कैसे काम करता है। हमारे दिमाग में करोड़ों खुलियां हैं, ये हमने पहले पढ़ा है। अब होता क्या है, एक खुली में एक बात महफूज होती है, ऐसा नहीं होता, बल्कि हमारा दिमाग किस तरह काम करता है इसको समझने की कोशिश करते हैं ताकि हम इसको बेहतर इस्तेमाल कर सकें। मैं आपके सामने एक अरबी का लफ्ज लेता हूं, फील, इंग्लिश का फील नहीं, अरबी का लफ्ज फील। और इसका माना जानने के लिए कुछ लोगों को हो सकता है आता हो, लेकिन जिन्हें नहीं आता, आज देखिएगा कितना अच्छा आपको माना आ जाएगा। हम इसकी, आपको मैं डिफरेंट रेफरेंसेस दूंगा, आपने सोचना है हर रेफरेंस पर कि अच्छा ये क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। फील का लफ्ज है, ठीक है। पहला रेफरेंस, पहला कॉन्टेक्स्ट में, साउंड, इसकी आवाज होती है ज्यादा। इसको प्रोनाउंस कैसे कहते हैं? फील। स्पेलिंग है फा या लाम, और इसको हमने, ये बड़ा सा होता है, बड़ा सा, बहुत बड़ा जानवर है, बड़ी बड़ी मोटी मोटी टांगे हैं, बड़े बड़े इसके कान हैं, और एक लंबी सी इसके आगे एक और चीज भी होती है जी। तो अब जरा आप इसके बारे में सोचना शुरू करें ना, क्या है। और ये बड़ा ह्यूज है, देखने में दूर से खूबसूरत लगता है, अगर कहीं सामने आ जाए तो फिर मसला हो सकता है। और इसके बारे में एक कहानी है जो कुरान में जिसका जिक्र आया है, एक शख्स से लेकर आया था। हाँ जी, अभी पहले ही आप लोगों ने चैट बॉक्स में एलिफेंट एलिफेंट लिखना शुरू कर दिया है। इट स्मेल्स बैड। और अब देखिए, अब आपको ये देखें, अब मैंने इसकी आपको तस्वीर भी दिखा दी, तो आपको ये, और इससे भी अगर आपने आगे कुछ करना है तो हम मूवमेंट या एक्शन, तो ये देखिए। अब ये बताएं, अब मुझे आप सब चैट बॉक्स में ये बताइए कि आज के बाद आपको लफ्ज फील, जो अरबी का लफ्ज है फील, इसका माना कभी भूल सकता है? फील का क्या माना है? आपने माशाल्लाह पहले लिखना शुरू कर दिया है।
धड़ाधड़ लिख रहे हैं, ये कभी नहीं भूल सकता। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह कि हमने दिमाग की मुख्तलिफ चीजों को इस्तेमाल किया है। आप भी इस कोर्स को पढ़ने के दरमियान मुख्तलिफ चीजें इस्तेमाल कीजिए, टीपीआई का इस्तेमाल कीजिए, एक दूसरे को बताइए, हाथों का इस्तेमाल, बोलिए, सुनिए, वीडियो देखिए, पीडीएफ से पढ़िए, किताब से पढ़िए, तो इंशाअल्लाह आप इसको बेहतर तरीके से जान पाएंगे। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने 12,000 अल्फाज की बार को अबूर कर लिया है। आपसे रिक्वेस्ट की जाती है तिलावत करते रहिए, कुरान देख कर पढ़िए, जुबानी पढ़िए, अल्लाह से दुआ करते रहिए, रब्बि ज़िदनी इल्मा, और उस्ताद बनिए, दूसरों को सिखाइए। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें कुरान पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।